मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैंने एक अमेरिकन थे, हमारे एक रिश्तेदार अमेरिका में रहते थे, बड़े पढ़े लिखे। मैंने उनसे पूछा कि ये गोरे जिन्नात को मानते हैं? उन्होंने कहा लेबोरेटरी के अंदर नहीं मानते, लेबोरेटरी के बाहर मानते हैं। ठीक है ना, लेबोरेटरी के अंदर नहीं मानते, लेबोरेटरी के बाहर मानते हैं। जब चढ़ता हुआ देखते हैं ना जिन किसी के ऊपर, और सारे डॉक्टर कहते हैं भाई पता नहीं हमारी समझ से बालतर है, तो मान लेते हैं कि कुछ और मखलूक भी अल्लाह ने पैदा की है। जिन्नात भी ऐसे ही हैं। आप मेडिकल साइंस का तालिब खामखा में उलझ रहा होता है, जिन चुड़ैल भूत कुछ नहीं होते। भाई अल्लाह न करे जब चढ़ गया ना तो फिर बोलोगे यही सब कुछ होता है। लेकिन आमिल जो कह रहे हैं ना जिन चुड़ैल, वो उल्लू बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि जिन की चक्कर में आप आमिलों के पास पहुंच जाएं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये मिसमरिज्म करके आपको उल्लू बनाते हैं। लेकिन हकीकत में भी जिन्नात होते हैं, अंग्रेजों पे भी आते हैं। इतने नहीं आते जितने हमारे यहाँ आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो होलसेल के हिसाब से ना, इसलिए कि आमिल जहां पहुंचेगा 25-30 चुड़ैलें लेके पहुंच जाएगा वो। तो यहां तक कि बाज दफा खुद डॉक्टर आके कहते हैं इसका कोई रूहानी इलाज कराओ भाई। फिर वो आप जाते हैं आमिलों के चक्कर में। हालांकि रूहानी इलाज का मतलब फातिहा पढ़ के दम करो, सूरह फलक, बस इतना काफी है। तो हर चीज को साइंस के मैयार पे परखना ये हमाकत और बेवकूफी। जैसे मैं अक्सर बयान में एक बात कहता हूं, आज बहुत से लोग परेशान होते हैं। अच्छा, जहां साइंस चलानी चाहिए वहां नहीं चलाना भी बेवकूफी है, यह भी जहन में रखो। मिसाल के तौर पर मजहब एक चीज में खामोश है, नबी ने हमें उस बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिर तो जब पैगंबर ही बताएंगे ना हमें, पैगंबर नहीं बता रहे तो फिर हमने फिर असबाब को सामने रखकर ही फैसला करना है। फिर हवाई बातों में आने की हमें इजाजत नहीं है, इसलिए कि दलील या तो अकल से होगी या नकल से। अकल की दलील जो साइंसदान बताते हैं, जो मुशाहिदे पर मबनी हकीकत, और नकल पैगंबर से। तो अगर हमारे पास मजहब से भी दलील नहीं है और हमारे पास साइंसदानों से भी कोई दलील नहीं है, फिर उस पर ईमान लाना वो तवहुम परस्ती है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी मानते हैं जो ना हमें मजहब ने बताई और ना हमें साइंसी हकीकत से पता चलती हैं। वो हमारी अपने बाप दादा की कुछ रसूमात होती हैं, वो हमारे अपने ख्यालात होते हैं, वो रूहानी आमिलों की फजूल बकवासात होती हैं। जैसे हमजाद होता है, मुवक्किल होता है, ये टोपी ड्रामे। हमजाद मुवक्किल कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो ना, कोई हिसार विसार, ये सब फजूल बातें। हमजाद वमजाद, मैं लोगों से कहता हूं टोटल आप जितने हो ना इतने ही हो, आपके साथ कोई दूसरा हमजाद नहीं। आपका नाम अगर वसीम है तो टोटल सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक जितने हो टोटल यहीं से शुरू हो के यहीं खत्म हो रहे हो। कोई आपके साथ मुवक्किल हमजाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये आमिलों की फजूल बातें लोगों को उल्लू बनाने के लिए ना, कि हमने तुम्हारे हमजाद पे कब्जा कर लिया है, मुवक्किल छोड़े हुए हमने तुम्हारे ऊपर, तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जिन्नात होते हैं, वो हर इंसान के साथ होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं। तो होने दो, हमारी सेहत से कोई फर्क, हमने तो वही करना है जो हमारी खोपड़ी में आ रहा है। जिन्नात नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फरिश्ते नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं। कुरान कहते हैं लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। बहुत से फरिश्ते हैं जो हमारी हिफाजत में लगे हुए हैं। देखो, जैसे हमारी बॉडी पे जर्म्स हमला करते हैं ना, तो अल्लाह ने हमारा अंदरूनी निज़ाम बनाया हुआ है। हमारे अंदर के जरासीम उन बाहर के जरासीम से हर वक्त लड़ रहे होते हैं। मरते ही हमारी डेड बॉडी एकदम सड़ना क्यों शुरू हो जाती है, पता है आपको? अरे जैसे ही मरते हैं फौरन बॉडी सड़ती है ना, वजह क्या है? अंदर के जरासीम में अब लड़ने की ताकत खत्म, लिहाजा बाहर के जरासीम हमला करते, सड़ा देते हैं, हमें खा के खत्म कर देते हैं। तो ये हर वक्त, ये हम जब जिंदा होते हैं तो भी कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर जब वो हमला कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर के जरासीम में भी उसको, उनसे फाइट कर रहे होते हैं। जैसे कोरोना के जरासीम जैसे ही गया ना, जो उसका वायरस गया, फौरन एंटीबॉडीज तैयार होना शुरू, हमारे अंदर की बॉडीज जो है एंटीबॉडी बनना शुरू होती है और वो उस कोरोना के जरसूमे से लड़ना। और ये ऐसी जबरदस्त खानदानी लड़ाई है, ये भी अल्लाह के वजूद की दलील है। जिस डिजाइन का वायरस बनता है ना बॉडी में, हमारी बॉडी उसी डिजाइन का वायरस बना के मारती है उसको। अल्लाह की कुदरत देखो यार। मिसाल के तौर पर कोरोना की शक्ल अगर ऐसे, एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा ना हो कि ऐसे समझ लो आप। हाँ, कोई डॉक्टर बयान करें कि मुफ्ती साहब को यही नहीं पता कोरोना ऐसा थोड़ी होता है, एक मिसाल दे रहा हूं। अगर इस तरह शेप में है ना, तो हमारी बॉडी जो वायरस बनाएगी ना लड़ने के लिए, वो भी इस शक्ल में होगा ताकि इसमें फंस जाए जाके वो।
نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو جب کوئی آپ سے لڑنے کے لیے پنجہ یوں بناتا ہے تو آپ اس کے پنجے کو پکڑنے کے لیے یوں بناؤ گے؟ ایسے ہی پنجہ بناؤ گے, اسی اسٹائل سے کھولو گے تاکہ اس میں کیا ہو جائے, پھنس جائے. تو جس ڈیزائن کا وائرس حملہ کرتا ہے ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے اس کو کیا کرتی ہے, پکڑ لیتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ خود اللہ کے وجود کی ایک دلیل ہے. باڈی کو کہاں سے پتا چل گیا تھا ایسا وائرس آئے گا تو ایسا بنانا ہے؟ اللہ نے ایسا سسٹم آٹومیٹیکلی لگا دیا ہماری باڈی میں کہ, اور یہ 24 گھنٹے پھڈا چلتا رہتا ہے. ہر وقت جرسوں میں حملہ کر رہے ہیں ہمارے والے, توپیں چلا رہے, 24 گھنٹے بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا دشمن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جراثیم کو مار کے اس پہ حاوی آ جاتا ہے, پھر آپ بیمار ہو جاتے ہو, پھر بھی ایک دم مرتے نہیں ہو, پھر باڈی لڑنا, وہ کہتے ہیں ابھی تو بیٹا شکست ہو گئی, ابھی پھر ہم دوبارہ تیاری کرتے ہیں. وہ جا کے دوبارہ سے تیاری کر کے پھر جب ایک دفعہ وہ وائرس کو شکست دیتے ہیں تو اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ ان کو جنگ لڑنا اس وائرس کے خلاف, اس بیکٹیریا کے خلاف جنگ لڑنا آ جاتا ہے. ان کہتے ہیں اب تو حملہ کر کے دکھا, اب تو ہم نے سیکھ لیا, تو یہاں سے آتا ہے ایسے تیرے کو چپت لگاتی ہے, لگتے ہی تو مرتا ہے. تبھی ایک دفعہ جو بیماری ہو تو عام طور پہ دوبارہ نہیں ہوتی وہ. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل حملہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ باڈی اس کا لڑ نہیں سکتی, اور بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے انا للہ ہوا سارے جراثیم کی عید ہو جاتی ہے جو حملہ کرتے ہیں نا, اور اب تو بھائی اس کے جراثیم میں کیا ہو گئے, اب تو لڑنے کی طاقت ہی نہیں. وہ ایسا حملہ کرتے ہیں کہ وہی اتنے خوبصورت چمکتا ہوا انسان, ادھر سے آنکھ ابلنا شروع, ادھر سے کان اور منہ پھٹنا شروع اور سڑنا شروع. اللہ بتا دیتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے اب تک تیرے اندر میں نے ایسے بیکٹیریا پیدا کیے تھے جو ان سے لڑ رہے تھے. آج تو مرا ہے تو اب تجھے پتا چلا تیری اصل حقیقت کیا تھی, اصل تو یہ ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جیسے جسمانی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر بیکٹیریا پیدا کیے ہیں نا, ایسے ہی جنات اور شیاطین بھی ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, جس کو سائنسدان نہیں مانتے, کیونکہ جنات لیبارٹری کا ٹاپک ہی نہیں ہے, موضوع ہی نہیں ہے. انسان مادی چیزوں کے بارے میں غور کر سکتا ہے, جنات کوئی مادی چیز نہیں ہے. اللہ نے آگ سے بنایا ان کو, لہذا وہ انسان کی پہنچ سے کیا ہے, بالاتر. فرشتے بھی انسان کی پہنچ سے اوپر کی چیز ہیں. اللہ نے بتا دیا میں نے روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی جس کو فرشتے کہا جاتا ہے, اور ایک مخلوق میں نے آگ سے پیدا کی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. وہ الگ مخلوق ہے, وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی. وہ ہاں محسوس ہو سکتی ہے جس کو وہ ٹچ کرے, ٹھیک ہے نا, جس کو نظر آ جائے, جس پہ سوار ہو جائے اس کو محسوس ہوگی. تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو اب جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے, جنات ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے جیسے باہر کے بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں تو اندر بھی جراثیم رکھے ہوئے ہیں, ایسے ہی باہر کی یہ جو مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی یہ حملہ کرتی ہے, تو اللہ نے اس کے دفاع کے لیے بھی ایسی مخلوق انسان کی حفاظت کے لیے رکھی بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, جس کو کیا کہا جاتا ہے, فرشتہ. انگلش میں, عربی میں ملائکہ, انگلش میں اینجل کہتے ہیں میرا خیال ہے, اور اردو میں فرشتہ, جس کو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پرشتہ. کیا کہتے ہیں, پرشتہ. وہ پرشتے سے مجھے یاد آیا, یہ مجھے لفظ کیوں یاد آیا, وہ ہمارے ایک دوست تھے, جماعت میں گئے ہوئے تھے وزیرستان کی طرف, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے تو تصور میں نہیں تھا اتنا بڑا گھر بھی کسی کا ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں گیٹ کے اندر چلا گیا غلطی سے, میں سمجھا کوئی کوئی گھر نہیں ہے, یہ ویسے ہی کوئی گراؤنڈ ہے, کچھ بھی ہے. کہتے ہیں میں گیا تو وہ جو ہے نا وہ ایک دم سب غصے میں آ گئے کہ بھئی یہ کسی کے گھر میں تم بغیر پرمیشن کے کیوں داخل ہو رہے ہو. کہہ رہے ہیں وہ 2-3 لوگ مجھے پکڑ کے مارنے کے لیے بھاگے, یہ کراچی کے تھے. کہہ رہے ہیں وہ شکر ہے ہمارے جماعت کے ساتھی وہ بھی یہیں کے, انہوں نے کہا مت مارو, پرشتہ ہے پرشتہ, یہ بری نیت سے نہیں جا رہا ہے بھائی, یہ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے 2-3 دن اعمال دیکھے نا ان کے کہ یہ نیک آدمی ہے, تو کہنے لگے اس کو مت مارو, یہ پرشتہ ہے پرشتہ. تو اس کو یہ لفظ یاد ہو گیا, کہہ رہا مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ لفظ, مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ بھائی مجھے مت مارو, اس کو مت مارو, یہ کون ہے, پرشتہ ہے, یہ کوئی بری نیت سے نہیں آیا ہے, غلطی سے چلا گیا بیچارہ. تو شکر ہے وہیں کے مقامی آدمی نے بچا لیا, ورنہ اس کا انا للہ.
ہو سکتا ہے اس کے خون میں سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی 2-4 دنوں بعد. ٹھیک ہے, تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں تو فرشتے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے. بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں, اور یہ دن رات یہ چل رہا ہے. اچھا بات چل پڑی ہے تو فرشتوں سے ایک دو بات اور یاد آئی. دیکھو جنات کو محبت ہے گندگی سے, اور فرشتوں کو محبت ہے صفائی اور خوشبو. فرشتوں کو گندگی سے اتنی نفرت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز کے بعد بیٹھا ہے, نماز پڑھ کے بھی بیٹھا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا, اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ما لم یحدث فیہ, جب تک کہ اس کی ہوا خارج نہ ہو. اگر ہوا خارج ہوئی فرشتے بوریا بستر لے کے شاٹ, کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے کیا ہے نفرت. فرشتوں کی اللہ نے صفت ایسی بنائی, ہر اچھی چیز سے ان کو محبت ہے. آپ جب تلاوت کرتے ہیں خاص طور پہ تہجد میں, حدیث میں آتا ہے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے وہ بتاتا ہے یہاں تلاوت ہو رہی ہے نماز میں یا تہجد میں تلاوت کر رہا ہے فلاں. دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے. اتنی فوج جمع ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم تو اپنی تلاوت کر رہے ہیں. اتنے فرشتے. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلاوت ہوتی ہے نا, بعض لوگ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں, دل جمی ساتھ پڑھتے ہیں, فرشتے اتنا اس محبت کرتے ہیں اس تلاوت سے کہ فرشتے اپنا منہ اس شخص کے منہ پہ رکھ لیتے ہیں. اس کے ہونٹوں سے جو تلاوت نکل رہی ہے نا, اپنا منہ اس کے منہ پہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ تلاوت کے الفاظ براہ راست ان کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں. اتنی محبت کرتے ہیں فرشتے. تو اس لیے گھر میں اگر چاہتے ہو نا یہ جہاں سے بلائیں اور یہ ٹوپی ڈرامے ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ نہ آیا کریں, تو اس کے لیے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے گھر میں طہارت کا معمول رکھو. پیشاب, آج دیکھو نا خواتین گھر میں ایک پیمپر آیا, اول تو دیکھو بچے پالنا اتنا آسان ہو گیا ہے, ویسے یہ کہنا آسان ہے, جب انسان پالتا ہے تو پتہ چلتا ہے, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. یہ تو خواتین کی ٹینشن ہے نا بچے پالنا, تو وہ پھر تانے دیتی ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک پال کے دکھاؤ. واقعی 24 گھنٹے کے لیے ایک بچہ رکھ کے دکھا دو نا, میں اس مرد کو مان لوں گا. بہت مشکل کام ہے. تو یہ عورت کی بڑی خدمت ہے, بچے پالتی ہے, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. 7-8 گھنٹے اسکول پالتا ہے بچوں کو, 2-3 گھنٹے ٹیوشن, 1-8 گھنٹہ قاری صاحب پالتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے وہ ویڈیو گیم پال لیتا ہے, بچوں کو گیم لے کے. تو اب پالنے کا اب تو بہت آسان ہے نا. اور جو ان کے قضائے حاجت کے مسائل ہیں وہ سارے پیمپر نے اپنے ذمے لے لیے. پہلے یہ ہوتا تھا یہ پوٹی ہو گئی, یہ پیشاب ہو گیا, مائیں بیچاری نالی پہ بیٹھی تھی, سو کرتی رہتی تھی, نکال بھائی جلدی کر یار, اور بھی دنیا میں کام سی کرتی تھی تاکہ اس آواز سے بچہ متاثر ہو اور اس کو یاد آ جائے کہ میں یہاں کیوں بیٹھوں. کرتی تھی نا مائیں پہلے, بچوں کو واش روم میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے, کر رہی ہوتی ہے, تاکہ یہ بچے بھی ڈھیٹ ہوتے تھے, وہ اپنی مرضی سے ہی کرتے تھے. تو کتنے عورت خواتین کے گھنٹے لگ جاتے تھے. پھر وہ پیشاب کیا بچے ہوتے, وہ پلاسٹک گیلی ہو گئی, پھر اس کو دھو رہی ہیں. اب تو بہت آسان ہے بھائی, پیمپر دیکھا کھول کے رپورٹ ہے کہ نہیں ہے, پر رپورٹ بتا دیتا ہے پیمپر, رپورٹ صحیح ہے تو لگا رہنے دو, رپورٹ خراب ہے تو بھی بہت جو ایکٹیو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں چونکہ رپورٹ خراب ہو گئی لہذا پیمپر چینج کر دو. جو سس قسم کی ہوتی ہیں وہ کہتی کوئی بات نہیں, 12 گھنٹے تک اگر رپورٹ خراب بھی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ 24 گھنٹے بعد ایک ہی دفعہ رپورٹ کلیئر کر دیں گے ہم. اس سے بچے کے ریشز ہو رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ریشز کریمیں آ رہی ہیں, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نکال کے پھینکا اور اس کے بعد دھونے کی ٹینشن پھر بھی نہیں. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ کیا ہے کہ ریشز کریم لگائی, اس سے ریشز ٹھیک ہو گئے, بچہ اگلے دن ٹھیک ٹھاک, پھر دوبارہ سے یہ ہو رہا ہے. اب تو اتنا آسان ہو گیا تو اب تو پیدا کر لو کہہ رہے نہیں ہے بچے, اب بھی نہیں, بہت ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلے کی نسبت پہلے تو 10-10 بچے خواتین پال لیا کرتی تھیں اتنی ٹینشنوں کے ساتھ, اس لیے ان کی صحتیں بھی اچھی رہتی تھیں. سارا دن محنت, کام کاج, ہلنا جلنا. اب مرد بھی ڈھیلے ہو گئے ہیں, بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے آگے 24 گھنٹے. عورتیں بھی بیچاری ایسے ہی ہو گئی ہیں, صحتیں پھر توندے نکل رہی ہیں, پھر فیٹ چڑھ رہا ہے, پھر وہ ڈائٹنگ پہ آتی ہیں. ڈائٹنگ کرو تو پھر وہ کچھ خوراک کی کمی رہ جاتی ہے, پھر وہ والا وٹامن کم ہو گیا تو یہ والے گولیاں. سارا دن
باڈی کو ساری زندگی مینٹین کرنے میں ہی برباد ہو جاتی ہے, اور ایک دن پھر اطلاع آ جاتی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے.